बुलेटिन का आगाज करते हैं और मुल्तान में खाने पीने वाली अशिया में भी मिलावट की जाने लगी। मिठाई और मशरूबात में फूड कलर की बजाय सस्ते वाला केमिकल डाला जाने लगा। खाने पीने की अशिया में केमिकल वाला सस्ता रंग डालने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेने लगी हैं, जिससे शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया। इस बारे में तफसील जानने के लिए राना बिलाल की रिपोर्ट में देखते हैं। पीने की अशिया भी मिलावट से पाक ना रह सकीं। मिठाइयों और मशरूबात में फूड कलर की बजाय सस्ते वाला केमिकल डाला जाने लगा। खाने पीने की अशिया में केमिकल वाला सस्ता रंग डालने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेने लगीं। इस हवाले से कैंसर जैसा मूजी मर्ज भी फैलने लगा। शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया। बच्चे बीमार हो जाते हैं, जो चीज खाते हैं पता नहीं आटे में क्या मिलावट कर रखी है। यानी कि 2 से 3 दिन आटा रख देना, उसमें पता नहीं क्या ब्लैक होने लग जाता है। पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं ये लोग। शहरियों का कहना था कि आटे, ऑयल और मिठाई में मिलावट से बच्चे बीमार हो रहे हैं। मिलावट माफिया के खिलाफ ना हुकूमत एक्शन लेती है, ना ही फूड अथॉरिटी वाले कुछ करते हैं। मैदे की भी खराबी हो रही है, मैदे की भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 2 नंबर चीजें हैं, घी में, आटे में, हर चीज में, ऑयल में, कोई चीज भी सही नहीं है। हर चीज में खराबी है, हर बंदा बीमार हो रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान का इस हवाले से कहना था कि इदारे ने मिलावट माफिया के खिलाफ अपने वसाइल के मुताबिक इकदाम किए हैं। इन अनासर को जुर्माने करने के साथ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। इस हवाले से मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। जल्द ही अवाम की सेहत के साथ खेलने वालों का खात्मा कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ राना बिलाल, मुल्तान। सोने की कीमत आसमान से बातें करने लगी है और बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 75,500 रुपए हो गई। 22 कैरेट फी तोले की कीमत 60,875 रुपए हो गई। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, सोने की कीमत के हवाले से अगर आपको आगाह करें तो इस वक्त जो सोने की कीमत है उसमें अनएक्सपेक्टेड इजाफा सामने आ रहा है। बात करें 24 कैरात सोने की तो इस वक्त 24 कैरात सोने का रेट है वो इस वक्त 1,75,500 रुपये पर तोला है। अगर 22 कैरात की बात करें तो इस वक्त 22 कैरात का जो रेट है 1,60,875 रुपये फ़ी तोला रेट है। अगर ग्राम के हवाले से बात करें जो 24 कैरात का रेट है वो इस वक्त 15,045 रुपये फ़ी ग्राम है और 22 कैरात की बात करें तो वो इस वक्त 13,792 रुपये फ़ी ग्राम फ़रोख्त हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,800 रुपये का इजाफा सामने आया है। इस हवाले से दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा, सोने की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से, क्यों इजाफा हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि सोने की कीमत जो है रोज़ बरोज़ मज़ीद बढ़ती जा रही है। रोज़ाना हमें 1,000, 2,000, 1,500 इस तरह इजाफा देखने को मिलता है। हर चीज़, किसी चीज़ का रेट नहीं बढ़ रहा मार्केट में, सिर्फ गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। गोल्ड का रेट किस वजह से बढ़ रहा है? ये अब हुकूमत कमज़ोर होने की वजह से और डॉलर के शार्ट होने की वजह से जो है ना, गोल्ड का रेट रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और हमारा कारोबार भी इसकी वजह से डिस्टर्ब है काफ़ी। तो हम भी चाहते हैं कि गोल्ड मज़ीद कम हो, तो पोजीशन उल्टी जा रही है आपके सामने। जी बिल्कुल, सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। जो सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, इससे दुकानदार भी परेशान है और शहरी भी परेशान है। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर मुशीर वज़ीर आला पंजाब राना अब्दुल जब्बार का रद्द अमल। मुल्तान में मुशीर वज़ीर आला पंजाब राना अब्दुल जब्बार की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं मौजूदा हुकूमत तमाम मसाइल की जिम्मेदार है। फौरी इलेक्शन से मुल्क बहरानों से निकल सकता है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियल इकबाल से। जी दानियल इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हफ्ते के रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान किया है। इस एक हफ्ता की तारीख दी है हुकूमत पाकिस्तान को। इस हवाले से हुकूमती बेंचेस और आवाम में इस्तराब की कैफियत पाई जाती है। इस हवाले से हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला पंजाब राना अब्दुल जब्बार मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियों को तहलील करने जा रही है या ये सिर्फ एक सियासी हिकमत अमली है। जी सर, बताइएगा, क्या वाकई असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं? इमरान खान ने आज तक जो कहा वो किया, अभी भी आपको शक है? इंशाल्लाह जो इमरान खान ने कहा है वो करके दिखाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है जुमे तक जो है, इसको जुमे वाले दिन तक इसको इंशाल्लाह हम इन असम्बलियों से निकल जाएंगे।
سر یہ بتائیے گا یہ کتنا ایک رسکی موو ہو سکتا ہے، کیونکہ اسمبلیاں تحلیل کرنا، کیونکہ حکومت اتنی آسانی سے نہیں بن سکتی، تو اگر تحلیل کر دی گئی اور ہو سکتا ہے وہاں پہ ضمنی انتخابات کروا دی جائیں اور عام انتخابات نہ ہوں، تو یہ کتنا رسکی موو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ضمنی ہو نہیں سکتے، 70% تقریباً جو ہے جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ اس اسمبلی سے نکل جائیں گے. اب 30% پہ اور 70% میں بڑا تضاد ہے، تو اس لیے ضمنی تو ممکن نہیں ہے. لیکن جو ابھی آپ نے بات کی، ملک کا جو ہے اس میں الیکشن کروانا ہی ملک کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس وقت ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. جو حالات ملک کے بن گئے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. جب تک یہ الیکشن نہیں ہوگا ملک اس وقت تک ٹریک پہ نہیں چڑھے گا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رانا عبدالجبار موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ ملک جو ہے معاشی بحران کا شکار ہے، نہ صرف معاشی بحران بلکہ سیاسی بحران کا بھی شکار ہے. اس سلسلے میں فریش الیکشنز ہی، جنرل الیکشنز ہی اس ملک کو سیاسی بحران سے نکال سکتے ہیں. بہت شکریہ دانیال اقبال آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. بہاول نگر کے سینئر صحافیوں کے وفد کی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے ملاقات. وفد میں صدر پریس کلب مرزا کامران اور ضلعی صدر پی ایف یو جے فہد شفیق بھی شامل. سینئر صحافی قاسم علی شیخ، رانا ثاقب اور راشد رحمانی بھی وفد میں شامل تھے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عیسیٰ خان نے صحافیوں کو اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا. ڈی پی او کا کہنا تھا دوران تعیناتی پولیس میں ایک مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئے گا. جو آفیسر و اہلکار جس سیٹ کے اہل ہوں گے وہاں ہی تعینات کیا جائے گا. تفتیش سمیت تمام شعبوں میں جدید طریقے لائے جائیں گے. صحافیوں سمیت تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ساتھ لے کر چلیں گے. میرے دفتر کے دروازے تمام سائلین اور شہریوں کے لیے کھلے ہیں. آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عیسیٰ خان نے صحافیوں کو اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا ہے. بہاول نگر کی سینئر صحافیوں کے وفد کی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملاقات ہوئی ہے. وفد میں صدر پریس کلب مرزا کامران اور ضلعی صدر پی ایف یو جے فہد شفیق بھی شامل تھے. سینئر صحافی قاسم علی شیخ، رانا ثاقب اور راشد رحمانی بھی وفد میں شامل تھے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عیسیٰ خان نے صحافیوں کو اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ دوران تعیناتی پولیس میں ایک مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئے گی. جو آفیسر اور اہلکار جس سیٹ کے لیے اہل ہوں گے وہاں ہی تعینات کیا جائے گا. تفتیش سمیت تمام شعبوں میں جدید طریقے لائیں گے. صحافیوں سمیت تمام شعبوں سے تعلق. مزید جانتے ہیں شیخ قاسم سے. جی شیخ قاسم بتائیے گا کیا تفصیلات ہے؟ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عیسیٰ خان جو ہے جن کا 2 روز قبل ہی بہاول نگر کا تبادلہ ہوا ہے اور انہوں نے اپنے باقاعدہ چارج بھی سنبھالے، تو آج سینئر صحافیوں کے وفد سے انہوں نے ملاقات کی ہے. اور اس ملاقات میں جو ہے وہ صدر پریس کلب بہاول نگر مرزا کامران، اس کے علاوہ پی ایف یو جے کے جو ضلعی صدر فہد شفیق میں جو صحافی سینئر صحافی شامل تھے. اور اس دوران ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے جو ہے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں بطور ڈی پی او اپنی تعیناتی کے دوران ترجیحات جو ہے ان کے لیے پریس کو آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ان کی کوشش ہوگی کہ جو شخص جس سیٹ کے لیے اہل ہوگا وہیں جو ہے اس کی تعیناتی کی جائے گی. اس کے علاوہ ایگل اسکواڈ سمیت اب جو پولیس کا گشت کا نظام ہے اسے مزید مؤثر بنایا جائے گا. اس کے علاوہ وہیکل جو ہے ان کی جو کمی بھی پوری کی جائے گی اور اس کے علاوہ ان کو ریپیئرنگ کر کے بہت جلد جو ہے بڑے پیمانے پر پولیس کو دیے جائیں گے تاکہ پولیس جو ہے ان کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہے وہ ان کے دروازے تمام سائلین کے لیے بھی کھلے ہیں، صحافیوں کے لیے بھی کھلے ہیں اور تمام جو مکاتب فکر اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو اس طرح ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عیسیٰ خان نے اپنے دفتر میں صحافی کے وفد سے ملاقات کی اور اس دوران ضلع میں جو اپنی تعیناتی کے دوران ترجیحات سے جو آگاہ کیا. انہوں نے کہنا تھا کہ میری سب سے اولین جو ترجیحات میں اس میں عوام کے جو جان و مال کی حفاظت کرنا وہ ہماری سب سے اولین ذمہ داری بھی ہے اور ترجیحات میں شامل ہے. جی بہت شکریہ قاسم علی شیخ، تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ڈیپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو سے انجمن تاجران کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. ڈیپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو کا تاجران کے مسائل فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. انجمن تاجران کے وفد نے تجاوزات اور سیکیورٹی کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی ہیں. ڈیپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام بازاروں میں سیکیورٹی کے لیے فل پروف پلان تشکیل دیا جائے گا. تجاوزات کے خاتمے کے لیے میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کو ٹاسک دے دیا ہے. کرکٹ میچز کے دوران تاجر برادری سے بھرپور تعاون کی توقع ہے.
ریلوے مسافروں کے لیے خوشخبری، ریلوے انتظامیہ کا 2 مزید ٹرینیں بحال کرنے کا اعلان۔ فرید ایکسپریس لاہور تک کراچی چلے گی۔ فرید ایکسپریس 22 دسمبر سے بحال ہوگی۔ فرید ایکسپریس کے ساتھ راولپنڈی تک کراچی پاکستان ایکسپریس بھی 23 دسمبر سے بحال۔ مسافروں نے ٹرینوں کی بحالی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں طاہر جویا سے۔ جی طاہر، بتائیے گا۔ بالکل جی، مسافروں کے لیے خوشخبری ہے۔ میں اس وقت بہاولپور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں اور 2 نئی ٹرینوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو کہ بہاولپور سے ہی گزریں گی۔ ایک فرید ایکسپریس ہے جو قصور، پاکپتن، عارف والا، بورے والا، وہاڑی اور کروڑ پکا سے ہوتے ہوئے بہاولپور آئے گی اور یہاں سے پھر کراچی جائے گی، اور دوسری پاکستان ایکسپریس بھی اس کا بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 2 نئی بوگیوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے جو اے سی ہوں گی، ایک بزنس ہے اور دوسری جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کوچ ہوگی۔ ہمارے ساتھ مسافر بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جی، کتنی مشکلات ہو رہی تھی جب ٹرینیں بند ہوئیں، اب بحال ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ ہاں جی، بڑی پریشانی تھی ٹائر پر، اور اسٹیشن پہ کھڑے رہتے 3 گھنٹے، ہم ٹرین نہیں آتی تھی، بڑی پریشانی تھی ہمیں، ہم موقع پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم جب صبح جا رہے ہیں جی۔ تو کیا سمجھتے ہیں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے مشکلات تھیں، آہستہ آہستہ اب وہ جو آپریشن ہے ٹرین بحال ہو رہا ہے، سندھ میں سیلاب آیا تھا، تو کتنا خوش آئند ہے اب یہ 2 ٹرینیں بحال ہو رہی ہیں؟ خوشحال تو ہیں بہت زیادہ، مگر مزید جو سا نا ٹائمنگ نہیں ہے ٹرینوں کی، ٹائم ہوتا ہے 2 بجے کا آتی 3 بجے ہے، ٹائمنگ جو سی ہونی چاہیے، مسافر صرف ذلیل ہوتا ہے ٹائم کی وجہ سے ہوتا۔ بالکل جی، ٹائم بھی بڑھانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اور مسافر بھی موجود ہیں تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آگے ہمارا ساتھی کیا کہتے ہیں جی، اب ٹرینیں بحال ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو کتنی خوش آئند بات ہے یہ؟ بحال ہونے کی تو خوشحالی ہے، لیکن جو لیٹ ہو رہی ہے نا اس کا بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ ابھی جو 2 ٹرینیں چل رہی ہیں ان سے مشکلات میں کمی آئے گی، اور اس ٹریک پہ جو وہاڑی، کروڑ پکا اور اس سے چلے گا، اس سے کتنا فائدہ ہوگا مسافروں کو؟ جتنی زیادہ ٹرینیں ہوں گی، اسے نئی ٹرینیں چل رہی ہیں، آپ ٹائم پابندی ہوگی، کمی کوتاہی جو ان سے ہوگی پوری ہو جائے گی، ٹرینیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنے مسافروں کو بحال ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ بالکل جی، خوشحالی ہوگی، اور جو مسافر تھے جن کو پریشانی تھی، ٹرینیں کم تھیں، مسافر زیادہ تھے، تو ان کے لیے بھی ایک سہولت ہے کہ 2 ٹرینیں جو ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مسافروں کا بھی یہی شکوہ ہے کہ جو ٹرینیں چل تو رہی ہیں لیکن وقت پر ان کو چلایا جائے، ان کا جو وقت کی پابندی ہے ان کی کروائی جائے، تو یہ شہریوں جو مسافر ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے، اور بہاولپور کے جو مسافر ہیں ان کی بھی یہی خوشخبری ہے کہ 2 ٹرینیں یہاں اضافہ ہو رہا ہے، چلنے لگی ہیں، اور ان کی جو بکنگ ہے وہ کل سے شروع ہے۔ جی بہت شکریہ طاہر جویا۔ ملتان میپکو ریجنل ٹریننگ سینٹر نے محکمانہ نتائج جاری کر دیے۔ ترقی پانے والوں میں میٹر ریڈنگ سیکشن سپروائزر سے میٹر سپروائزر شامل ہیں۔ امتحانات میں 11 ملازمین نے کامیابی حاصل کی۔ میاں والی میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر امیر احمد خان کا تبادلہ، ڈاکٹر عتیق الرحمان کو سی او ہیلتھ تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر امیر احمد خان کو لاہور رپورٹ کرنے کا حکم، محکمہ صحت نے تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ بہاولپور میں نئے سال کے آغاز پر کلین اینڈ گرین مہم شروع کرنے کا حکم ہے۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نئی مخلوق کی مہم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری بلدیات جنوبی پنجاب کا کہنا تھا صفائی نصف ایمان کا پیغام شہریوں تک پہنچ جائے۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں کلین اینڈ گرین بہاولپور مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ درپیش ماحولیات چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کاوش کرنا ہوگی۔ شہریوں سول سوسائٹی کی شراکت داری کو لازمی بنایا جائے۔ سی ای او نئی مختر کا مزید کہنا تھا کہ شہر کے داخلی اور خارجہ راستوں پر صفائی کا گرینڈ آپریشن کیا جائے گا۔ شہر کے بازاروں میں ہر دکانوں تک صفائی کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ گھر گھر میں شہریوں کو صفائی سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے گی۔ میاں والی سیکرٹری ہیلتھ کا مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا دورہ، سیکرٹری ہیلتھ کیئر نے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ افسران نے سیکرٹری کو منصوبے بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ ہسپتال سے عوام کو علاج معالجے کی جدید سہولیات میسر ہوں گی، ایم این اے کا یہ کہنا ہے۔ سی پی او ملتان کا پولیس ٹریننگ کالج کا دورہ، کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج گوہر مشتاق نے ڈی ایس پی کے ہمراہ استقبال کیا۔ سی پی او نے پولیس ٹریننگ کالج کے مختلف شعبوں کا وزٹ کیا۔ گوہر مشتاق کا کہنا تھا کہ جوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت بڑھانے کے لیے توجہ دے رہے ہیں۔ کوالٹی آف انویسٹیگیشن پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کالج میں ریکروٹ کلاس کورس بھی کرائے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کالج کے اندر اور باہر کیمروں سے سخت مانیٹرنگ جاری ہے۔ کالج کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج سی پی او نے پولیس ٹریننگ کالج کے کمانڈنٹ کی خدمات کو سراہا۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچوں کے تحفظ اور حقوق کے حوالے سے گاہی سیشن سماجی تنظیم کے اشتراک سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفس میں کیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں اور سٹاف نے شرکت کی۔ سماجی تنظیم سرچ فار جسٹس نے بچوں کو تحفظ اور حقوق کے حوالے سے لیکچر دیا۔ بچوں سے غیر نصابی سرگرمیاں بھی کروائی گئیں، نظمیں، کہانیاں اور لطیفے بھی سنائے۔ بچے آگاہی سیشن کے دوران غیر نصابی سرگرمیوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں آگاہی سیمینار سے ایڈوائزر وفاقی محتسب ریجن محمود جاوید بھٹی نے خطاب کیا۔ وفاقی محتسب ادارہ کے اغراض و مقاصد اور کارکردگی کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ کارکردگی کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں آگاہی سیمینار ہوا۔ سیمینار سے ایڈوائزر وفاقی محتسب ریجن محمود جاوید بھٹی نے خطاب کیا۔ خانے وال میں ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن تعلیم و تحقیق کے لیے سرگرم۔ ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن نے نئی تحقیقات، بیماریوں کے بہتر علاج، معالجے کی آگاہی کے لیے سیمینار سجایا، جس میں ملک بھر سے ہومیوپیتھی کے ماہر ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ سیمینار کا احوال بتا رہے ہیں محمد ندیم مغل اس رپورٹ میں۔ صدر آل پاکستان ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایسوسی ایشن ڈاکٹر محسن ملک کا سیمینار سے خطاب میں کہنا تھا کہ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ہومیوپیتھک علاج معالجے سے صحت مند معاشرہ پیدا ہوگا۔ پہلے 14 اراکین نے اس کو بنیاد بنا کے قائم کیا اور آج اس کے ہزاروں ممبر پورے پاکستان میں ہیں۔ مقصد کیا تھا ہمارا مقصد تھا پروموٹ ہومیوپیتھی ان ریموٹ ایریا۔ ملک بھر سے ینگ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے بھی سیمینار میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے آگاہی سیمینار ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کے سیمینار کا انعقاد ہونا چاہیے۔ ینگ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن واحد پلیٹ فارم ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹ کے لیے، جہاں سے ڈاکٹرز کو اور اسٹوڈنٹ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ وہ واحد جگہ ہے جو یہ پلیٹ فارم میں نے بھی یہیں سے شروع کیا تھا اور آج میں اس مقام پہ ہوں اس کی وجہ سے۔ اور جو آج کا سیمینار ہے، میں خانے وال کے صدر اور پنجاب کے جو نئے صدر بن کے ان کو مبارکباد دوں گی۔ پروگرام ہو سیکھنے اور سکھانے کا تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ایز اے اسپیکر یہاں آج مجھے تھوڑا سا موقع ملا تو میں بہت اچھا لگا مجھے یہاں پہ آڈینس سامعین ینگ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایسوسی ایشن انہوں نے پروگرام ارینج کیا اور بہت اچھا پروگرام ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پورے ملک میں یہ پروگرام ہونے چاہیے اور یہ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ یہ ہومیوپیتھی کی بہتری کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اس کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس پروگرام نے ہومیوپیتھی کے اندر ڈاکٹرز کے اندر یہ شعور پیدا کیا ہے کہ اگر آپ ایسے ورکشاپس اور ایسے پروگرامز کا انعقاد باقاعدگی سے ہوتا رہے تو یہ ہومیوپیتھی کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ سیمینار میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا فائنل امتحان پاس کرنے والے ینگ ڈاکٹرز میں اسناد تقسیم کی گئی اور انہیں ہومیوپیتھک علاج معالجے کی اہمیت بارے آگاہی دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانے وال۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔